बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब, आपका शुक्रिया। बाद लोगों की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं सवालात के हवाले से। यकीनन सवालात आपके लेंगे हम। आप अपना माइक ओपन करके आखिर पे सवाल इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि आज की हमारी जो ये नशिस्त है, ये सवालात पर ज़्यादा रहे। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आज खुसूसी तौर पर शिरकत करनी थी मैडम नुसरत रज़ाक, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और वो अलहुदा के जो इस्लामिक सेंटर्स हैं आज़ाद कश्मीर में, बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद में, वो उनको बड़े अरसे से माशाल्लाह देख रही हैं। बड़े बड़े ख़िदमात हैं उनकी ख़वातीन के हलकों में। अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो रमज़ान मुबारक के इस फ़लसफ़े के हवाले से अपनी इब्तदाई जो गुफ्तगू है वो सामने रखें। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हम पर एक अजीम महीने को साया फगन किया। खुतबा रमज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अल्फाज। अन सुलेमान अल फारसी क़ाला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौमिन मिन शबान। हज़रत सुलेमान फारसी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शबान के आखिरी दिनों में एक खुतबा दिया करते थे, जिसमें फ़क़ाल आपने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है। शहरुन मुबारकुन, जो बरकतों वाला महीना है। शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से अफजल है। जअलल्लाहु सियामहु फरीदतन व क़याम लैलिही ततव्वअन। अल्लाह ने इसमें रात को क़याम करने को रोजे को फर्ज करार दिया और क़याम को नफल करार दिया। मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि काना कमन अअद्द फ़रीदतन फ़ीमा सिवाहु व मन अअद्द फ़रीदतन फ़ीमा काना कमन अद्दा सबईना फ़रीदतन फ़ीमा सिवाह। जिस शख्स ने इस महीने में कोई भी नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की, तो वो उस शख्स की मानिद है जिसने फर्ज अदा किया, और जिसने फर्ज अदा किया तो उसका अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। वहुआ शहरुन सब्रुन, और ये महीना सबर का महीना है। वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सबर का बदला जन्नत है। वह शहरुल मवासा, और ये गमगुसारी और हमदर्दी का महीना है। वशाहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। मन फ़त्तरह फ़ीहि साइमन काना लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ी रक़बतिही मिनन नार। और जिसने इस महीने में किसी को रोज़ा अफ़्तार कराया तो वो उसके लिए जहन्नुम से रिहाई का ज़रिया हो जाता है, उसकी गर्दन को दोज़ख से बचाने का ज़रिया है। व काना लहू मिस्ल अजरिही मिन ग़ैरि अन यतक़स्सद मिन अजरिही शैउन। उसके लिए, और जिसने रोज़ा अफ्तार कराया उसके लिए उतना अजर है जितना रोज़ेदार का, बगैर उसके अजर में कोई कमी किए। कुलना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा कुल्लना नजिद मा नुफर्रितु बिहि साइम, कि हम में से कोई इसकी तौफीक न रखे कि वो रोज़ा अफ्तार करा सके। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युअतिल्लाहु हाव सवाब मन फत्तरा साइमन अला मुस्कतिही लबनन औ तमरिन औ शरबतन मिन माइन। आपने फरमाया कि जिसने किसी रोजेदार को रोजा अफ्तार कराया एक खजूर से, या एक पानी के घूंट से, या दूध में की लस्सी बना के, तो वो भी उस अजर को पालेगा। वमन अस्बहा स्वाइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौद शरबतिन, और जिसने किसी को पेट भर के रोजा अफ्तार यानी खाना खिलाया तो वो मेरे हौज से पानी पिएगा। ला यस्मउ हत्ता यदखुलुल जन्ना, और वो कभी प्यासा ना होगा यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کے وسط میں بخشش ہے، وَآخِرَهُ قِطْعٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر میں جہنم سے رہائی ہے، وَمَنْ خَفَّفَ عَن مملوکِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَتْقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے اپنی کسی غلام سے ہلکا کام لیا تو اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین، پورے ہمیں روزے کے فلسفے کو بہترین شکل میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کی جو تیاری ہے وہ دو طرح سے کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو روزے کی تیاری سے پہلے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز، ہر نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دلوں کی صفائی، تزکیہ نفس وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ایک متقین کی خوبصورت عمارت تعمیر پاتی ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے جو تقوی کا حصول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ قرب اور وہ تقوی اور وہ اس کا اعلیٰ درجہ پانے کے قابل کر سکے کہ ہم اپنی ذات سے اس کی اصلاح شروع کریں۔ دلوں کی صفائی کے بعد ہی عبادات کی قبولیت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تیاری کو دو طرح سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، جس کے لیے بہت ساری باتوں کا بھی ذکر بھی ہو چکا۔ عبادات کی طرف توجہ، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع قائم کرنا، خصوصی طور پہ رکوع و سجود کو طویل کرنا، اپنے روزے کو ایسا روزہ گزارنا کہ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، دل کا روزہ اور ہاتھ پاؤں کا روزہ، یعنی گناہ سے خود کو روک لینا ہی صوم کہلاتا ہے، اور وہی صوم پھر ہمیں تقوی کے حصول تک لے جاتا ہے۔ تراویح کا خصوصی اہتمام، جیسا کہ ابھی خطبے میں بھی ذکر ہوا، تراویح کی عبادت، قیام اللیل، قرآن کو سننا، تلاوت قرآن پاک، اس کو سمجھ کر پڑھنا، ذکر، اذکار، دعاؤں کی کثرت سے اپنے رب کو دعاؤں کے ذریعے پکارنا، لیلۃ القدر میں خصوصی شب بیداری کا اہتمام کرنا، اور اگر نصیب ہو تو اعتکاف کے ذریعے اللہ کا قرب اور تقوی پانے کی کوشش کرنا۔ یہ ساری عبادات ہیں، اور جس کو جتنی توفیق ہو وہ اتنا ہی اپنے رب کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت اہم معاملہ حقوق العباد کا آ جاتا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے نماز، روزے، صدقے، خیرات سب سے افضل ہے؟ یعنی پچھلی لسٹ ساری وہ اس اگلے کام سے ریلیٹ کر جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ صلح کرا دیا کرو۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس کچھ دن موجود ہیں، تو ہم اس عبادت کو حاصل کریں، اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ قدم بڑھائیں، صلح اور اخلاص کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کریں، ناراضگیوں کو ختم کریں۔ یقین جانیں یہ عبادت کا افضل ترین درجہ ہے۔ جس نے یہ پا لیا اس نے اپنے رب کی رضا پا لی۔ اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میری امت میں سب سے مفلس غریب کون ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ جو درہم دینار نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو بہت زیادہ صدقہ، خیرات، نماز، روزے، عبادات کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا۔ یہ حقوق العباد کا ذکر ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ ان کو، اور لیکن پھر بھی حق جو ہے وہ برابر نہ ہو سکے گا، اور یہ مفلس اور غریب ہو جائیں گے۔ اس لیے حقوق العباد جڑے ہیں قبولیت حقوق اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو پہچان سکیں کہ ہماری عبادات کی قبولیت میں اہم چیز، ہمارے روزوں کی قبولیت میں، ہماری تراویح کی قبولیت میں ہمارے حقوق العباد کا بہت اہم کردار ہے، اور اس میں ہم اپنی لسٹ بنا لیں، اپنے لیے ضرور ایک چیک لسٹ بنائیں ہم سب اپنی ذاتی اصلاح کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہمارے والدین، رشتہ دار، اور پھر پڑوسی، اور آہستہ آہستہ یہ سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے بچے، اولاد، گھر بار سارے، اور
آپ کے کام ورک پلیس کے لوگ، اور ان سب کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ احسان کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شاید زیادہ طویل بات ہو چکی ہے، کچھ اس کو مختصر کرنا چاہوں گی۔ خرچ کرنے کا بہت حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی وہ صدقات خیرات کی آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ اس کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کریں، شعوری طور پر صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام بتائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، ذکر اذکار کرنا، اچھی تعلیم دینا، اور اس میں دوسروں کے کام آنا، کسی کی مشکل کو دور کر دینا، اللہ نے جو دیا اس کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، روزہ افطار کرانا، یقیناً یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ صدقات اور خیرات، اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں جب ہر نیکی کا اجر ہزاروں گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اس کا اہتمام کرنا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کی جو ہے پوری جو ایک ایکسرسائز ہے وہ یقیناً ایک مزدور کی طرح ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم اس تک پہنچ سکے۔ وہ تھکاوٹ، وہ احساسات، وہ جذبات، وہ قرب الہی، وہ تقویٰ کا حصول ایسا ہو، وہ تھکن ایسی ہو کہ انسان اپنے بارے میں خود پہچان سکے کہ اللہ رب العزت نے میری ساری محنت قبول کر لی۔ تو بہرحال ساری بات کرنے کا مقصد کہ یہ ایک کوشش کا عمل ہے، کوشش، وہ کوشش جو انسان نے اپنی ذات، اپنے نفس سے شروع کرنی ہے۔ اسی لیے ہر ایک کا اجر رب نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور فرمایا کہ میرے لیے ہے روزہ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اتنی جزا کہ خاص ایک دروازہ رکھ دیا جنت کا، جو پکارے گا روزہ داروں کو اور وہ اس سے داخل ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شامل ہو سکے، اور ہم اپنے رب کا قرب پا سکیں، تقویٰ پا سکیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آگے کا سفر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔